जी, अब आपके सामने हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जो ये अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में जो मुखालफिन अहमदियत शोर गुल करते हैं कि ये अकीदा ख़त्म नबूवत का मुनकर है और कुरान पाक की सीरीन आयात की ये खिलाफवर्जी करते हैं, और जो कुरान पाक में आयत ख़ातमुन नबिय्यीन मुस्तअमल लफ़्ज़ है, इसका ये मानी ऐसा करते हैं कि जो गोया कभी किसी मुहद्दिस ने, कभी किसी मुफस्सिर ने वो मानी बयान ही नहीं किया, और इस तरह की ये तशरीहात और तावीलात करके ये दायरे इस्लाम से खारिज हैं, और 1974 के हवाले से भी ये मनगढ़ंत बातें बयान करते हैं। अब और साथ इसके साथ ये भी बातें बयान करते हैं जी ख़त्म नबूवत पर इजमा है, हयात मसीह पर इजमा है। तो इस ज़मन में मैं उस्मान मसूद जावेद साहब की तरफ चलता हूँ कि उस्मान मसूद जावेद साहब, आमतौर पर अवाम ये कहते हैं कि जी हयात मसीह पर इजमा हो चुका है, और जो इजमा का मुनकर है वो काफिर है और दायरे इस्लाम से खारिज है, और उसकी फिर वो दलील भी देते हैं, और वो ये मनगढ़ंत बातें करते हैं, और साथ में ख़त्म नबूवत की वो तशरीह जो वो बयान करते हैं, और उस सिंगल तशरीह पर ये कहते हैं जी इस पर इजमा हो चुका है। तो इस बारे में आप क्या बात बयान करेंगे कि क्या आया वाकई इस बात पर इजमा है या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपको आवाज़ आ रही है? जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात अहमदिया जब भी गैर अहमदी मुसलमानों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात या वफ़ात पर बात करती है या अकीदा ख़त्म नबूवत पर बात होती है, तो हमारे कानों में एक लफ्ज़ पड़ता है जिसका नाम है इजमा। मालूम होगा कि ये तो जी हमारा मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा इजमाई अकीदा है। आप अहमदियों ने दजल से काम लिया हुआ है। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि दिखाऊं कि नज़ुल मसीह इजमाई मामला होगा, लेकिन हज़रत ईसा की हयात या वफ़ात पर बुजुर्गान उम्मत का कोई इजमा नहीं है। और होता भी कैसे, जब हमारे पास हदीसों के ही दो सेट है जिनका जिक्र अभी आएगा। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबीन होना इजमाई, लेकिन आने वाला मसीह कौन होगा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन मायनों में खातमुन नबीन है? क्या सिर्फ यही तशरीह की गई थी कि हज़रत मसीह पहले के नबी हैं, वो तो आ सकते हैं क्योंकि उनको नबूवत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मिली थी, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी पैदा नहीं होगा। तो ये तशरीह हरगिज़ हरगिज़ कोई इजमाई तशरीह नहीं है, सादल अवाम को धोखे में रखा गया है। ये हरगिज़ हरगिज़ कोई इजमाई मामला नहीं है, यानी ये जो सिंगल तशरीहात उनके हिसाब से कह रहा हूँ। एक से ज़ायद नज़रियात हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले के मौजूद थे। जब हम अहादीस की तरफ जाते हैं तो वहां तो हमें वाज़ेह तौर पे दो ग्रुप नजर आते हैं। पहला ग्रुप तो वही है जिसके मुताबिक हजरत ईसा और इमाम मेहदी दो अलग शख्सियात हैं, महदी पहले होंगे, बाद में ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे। ये वो रवायात हैं जो मौलवियों ने हर तरफ फैलाई हुई हैं, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा, सारों को वैसे ही पता है। किसी भी मौलवी की किताब इस मौजू पर डाउनलोड कर लें, आपको रवायतें मिल जाएंगी। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है हदीसों का, उसके मुताबिक तो आने वाला एक ही बंदा है, यानी मसीह और महदी एक ही शख्स को कहा जा रहा है, जैसा कि अहादीस मुबारका मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहली हदीस दिखाएं। अब ये जिल चाहरा में मुस्नद अहमद बिन हंबल की हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीसें जमा की, और याद रहे कि ये बुखारी शरीफ से पहले की हदीस की किताब है, दूसरी सदी हिजरी की, और ये मकतबा रहमानिया वालों ने शाया की है। तो इसकी जो हदीस है, हाईलाइट किया हुआ है मैंने कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनकरीब तुम में हजरत ईसा एक मुनसिफ हुक्मरान के तौर पर नजूल फरमाएंगे जो जिंदा रहेगा। वो उनसे मिलेगा, वो सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिया को मौकूफ कर देंगे, उनके ज़माने में जंग मौकूफ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ी खुशकिस्मती हुई कि ये रेफरेंस मिल गया, क्योंकि इसके ऊपर ही जो अरबी है, असल में हम तो हमारी किताबों में तो इसका तर्जमा यूं लिखा हुआ है कि जो तुम्हें जिंदा वो एक वक्त आएगा जब ईसा बिन मरियम से मिलेगा, जो इमाम मेहदी हकम व अदल होंगे। अब आप ऊपर अरबी मुलाजा फरमाएं कि ऊपर इस हदीस की दूसरी लाइन के अंदर जो ईसबना मरियमा है, उसके बाद लिखा हुआ है इमामन महदियन। वो इन्होंने जानबूझ के नीचे तर्जमा किया ही नहीं ताकि लोगों के दिमागों में हदीसों से जो ये दूसरा नजरिया साबित है कि आने वाला एक ही वजूद है, वो लोगों के जहनों में आ सके। तो उन्होंने किया ये कि इमामन महदियन तो गायब कर गए और हकमन अदलन का तर्जमा नीचे कर दिया है। हकम कहते हैं जज को, मुनसिफ को, और जो कि अदल के साथ इख्तलाफात का फैसला करेगा। तो यहाँ पे ये तर्जमा जो हुक्मरान किया है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो इन्होंने अवामुन नास को इस धोखे में मुब्तला किया हुआ है कि आके जंगें होंगी, सारी दुनिया की हुकूमत हाथ आ जाएगी, ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो जाएंगे और फिर हमारे हाथों में हुकूमतें आ जाएंगी। तो इसी हदीस में जो तर्जमे में इन्होंने हेरा फेरी की है वो आपके सामने है कि इमामन महदियन तो तर्जमा ही नहीं किया इन्होंने नीचे, और हकमन अदलन को जानबूझ के मुनसिफ हुक्मरान कर दिया। इसके बाद
اگلا امیج ہے تفہیم البخاری، یہ عربی متن ہے ما اردو شرح صحیح بخاری کا، اور یہ اس کا جو ترجمہ اور اس کی جو شرح کی ہے وہ مولانا ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند نے کی ہے۔ دارالاشاعت اردو بازار ایم اے جنا روڈ کراچی پاکستان سے یہ شائع ہوا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں مسیح ابن مریم کے دو حلیے، جو جماعت احمدیہ بتاتی ہے کہ ایک مسیح ابن مریم وہ ہے جس کو معراج میں دیکھا، اس کا حلیہ حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان فرمایا، ان کا بھی حلیہ بیان فرمایا کہ درمیانہ قد اور سرخ و سفید تھے۔ اگلی حدیث دکھائیں۔ اب یہاں پہ پھر دوبارہ مسیح ابن مریم کا حلیہ آ رہا ہے، اور یہ جو مسیح ابن مریم ہے صاف پتا چل رہا ہے کہ میں نے رات کعبے کے پاس خواب میں ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا، یعنی وہ جو ہے وہ گندمی ہے۔ تو ایک مسیح ابن مریم وہ ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا تھا، اس کا رنگ سرخ و سفید ہے، اور ایک مسیح ابن مریم وہ ہے جس نے آنا ہے، اس کا جو آپ نے رنگ بیان فرمایا وہ گندمی ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں، کیونکہ آج کل علماء نے ایک نیا ہی کام شروع کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی جو ترجمہ گندمی ہے نا، یہ اصل میں اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں، اس کا ترجمہ کچھ اور ہے۔ اب دارالعلوم دیوبند کا بندہ ہے، نام اس کا مولانا ظہور الباری اعظمی ہے، وہ بھی گندمی رنگ ترجمہ کرا، تو ہم نے پھر دنیا کو کیا دھوکہ دیا ہے۔ اس کے بعد احادیث مبارکہ ہیں بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی کہ جب ابن مریم آئے گا تو وہ تمہارا امام ہوگا تمہیں میں سے۔ لہذا یہ بخاری شریف کی ہی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اب یہ ہو گیا کہ آنے والا جو ہے وہ اسی امت سے ہوگا، یہ ہمارا استدلال ہے۔ اور جو اگلی مسلم شریف کی حدیث ہے اس کے اندر اما کو منکم آیا ہے، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم کے بیٹے اتریں گے، تم لوگوں میں پھر امامت کریں گے تمہاری تمہیں میں سے۔ یعنی ترجمہ اس طرح سے کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہو اور وہ بات ذہن میں نہ آئے، حالانکہ جس طرح مسیح ابن مریم کے دو حلیے بیان ہوئے، میں نے آپ کو مولویوں کی چال دکھا دی جو انہوں نے امامن مہدین مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں ترجمہ ہی نہیں کیا، تو اسی طرح سے یہ یہاں پہ بھی ایسا ترجمہ نہیں کرتے کہ جس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ آئے کہ وہ تمہارے امام ہوگا تمہیں میں سے آئے گا، یعنی امت محمدیہ سے ہوگا۔ اس سلسلے میں قاضی محمد نذیر صاحب نے ایک لغوی دلیل پیش فرمائی ہے، جو کہ ہمارے پرنسپل بھی تھے جامعہ احمدیہ ربا کے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم میں امام سے مراد امام مہدی ہے، اور حدیث حاضہ میں و امامکم منکم کے الفاظ نازل ہونے والے ابن مریم کے متعلق استعمال نہیں کیے گئے بلکہ ایک دوسرے شخص امام مہدی کے متعلق بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے جواب میں واضح ہو کہ حدیث حاضہ میں و امامکم منکم جملہ اسمیہ بطور حال کے واقعہ ہوا ہے، اور ذی الحال اس کا اذا نزل ابن مریم فیکم ہے، اور اس حدیث میں ابن مریم سے کسی الگ امام کا ذکر نہیں بلکہ اسے امت میں سے قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے ان معنوں کی تائید صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث کیف انتم اذا نزل یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، ہو سکتا ہے میں یہ غلط پڑھاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اذا نزل ابن مریم فیکم فامکم منکم سے ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں و امامکم منکم جملہ اسمیہ ہے اور اس کا مبتدا ہوا محذوف ہے۔ دوسری حدیث میں جو صحیح مسلم میں وارد ہے، امامکم منکم کی بجائے فامکم منکم پورا جملہ فعلیہ استعمال ہوا ہے۔ اما فعل ماضی ہے جس میں ہوا ضمیر غائب مستتر ہے، اس کا مرجع صرف ابن مریم ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا جس طرح دوسری حدیث میں ابن مریم کو ہی امت کا امام قرار دیا گیا ہے، اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں بطور جملہ اسمیہ یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اب میں ان غیر احمدی علماء کو دعوت دیتا ہوں، اور یہ جو بیٹھ کے اپنی اسٹریموں میں کہتے ہیں کہ جی مربیان نے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، یہاں جو لغوی دلائل بیان ہوئے ہیں اس میں قاضی محمد نذیر صاحب نے کیا چکر دینے کی کوشش کی ہے وہ براہ مہربانی پھر ہمیں بتا دیں۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں یہ بھی آیا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کیونکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب قائم کیے ہیں، تو انہوں نے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امام مہدی پہ کوئی حدیث سرے سے لی ہی نہیں ہے۔ آپ باب نزول مسیح ابن مریم تو دیکھیں گے، امام مہدی کا کوئی باب نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد سنن ابن ماجہ کی مشہور حدیث ہے کہ المہدی الا عیسی ابن مریم، کہ سوائے عیسیٰ ابن مریم کے اور کوئی مہدی نہیں ہے۔ یہ بھی ہم ہمیشہ پیش کرتے آئے ہیں، اس کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے،
لیکن ساتھ میں تنقید کے ساتھ ساتھ اس کی ایک توجہ بھی علماء کی طرف سے پیش کی جاتی ہے. وہ توجہ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ احمدیوں کو بات سمجھ ہی نہیں آئی، عیسیٰ ابن مریم کے سوا کوئی مہدی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی امام مہدی آخر الزماں ہیں، اس کا مطلب تو اصل میں یہ ہے کہ وہ کامل ترین مہدی ہوں گے. تو یہ تو ہمیں حدیث میں کہیں لکھا نظر نہیں آتا، یہ تو انہوں نے توجہ بیان فرمائی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ مسند احمد بن حنبل جو کہ دوسری صدی ہجری کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی جو حدیث ان کے عقیدے کے خلاف جاتی تھی اس کے ترجمے میں ہیرا پھیری کر دی. تو یہاں پہ بھی کچھ اسی قسم کا یہ معاملہ ہے، کیونکہ خود آج کل یہی پاکستان میں علماء یہ عقیدہ پھیلا رہے ہیں کہ مسیح آمد ثانی میں نبی ہوگا ہی نہیں. تو جو آمد ثانی میں نبی ہی نہیں ہو رہا تو وہ افضل ہوا کہ امام مہدی اس سے افضل ہوا، جو کہ کم سے کم امام مہدی تو ہے. یہ تو اس کو سرے سے نبوت سے ہی فارغ کر رہے ہیں، یعنی آنے والے مسیح کو. اچھا، اب ہمارے سامنے حدیثوں کے دو گروپس ہو گئے. ایک سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسیح الگ ہے، مہدی الگ ہے، جو کہ علماء اپنی کتابوں میں پیش کرتے ہیں، اور دوسرے سے ثابت ہو رہا ہے کہ آنے والا ایک ہی وجود ہے. تو پھر پہلے یہ کیسے پتہ چلے کہ ان میں سے کون سا عقیدہ درست ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، قرآن حکیم. اگر قرآن حکیم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو وہ ساری روایات غلط ثابت ہو جاتی ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی اور جن کے مطابق آنے والا ایک ہی وجود ہے. اس صورت میں ایسے بزرگان امت بھی خطا پر ثابت ہو جاتے ہیں جو وفات مسیح کے قائل تھے. اس کے برعکس اگر قرآن کریم سے وفات مسیح ثابت ہو جاتی ہے تو پھر وہ روایات غلط ہو گئی جو یہ مولوی بتاتے ہیں جن میں مسیح اور مہدی دو الگ شخصیات کے طور پہ ہیں. اس صورت میں پھر وہ بزرگان امت خطا پر ثابت ہو جاتے ہیں جو حیات مسیح کے قائل تھے. اس میں گھبرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجتہد درست اجتہاد کرے تو اس کے 2 اجر ہیں، غلط کرے تو 1 اجر ہے. بات تو یہی ہے کہ بزرگان امت بھی اینڈ آف دا ڈے انسان ہیں اور ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. احادیث میں بیان ہوئی صورتحال کا ذکر کرنے کے بعد اب میں آتا ہوں صحابہ کرام پر. جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تمام صحابہ کا اجماع جو ہے وہ تمام انبیاء کی وفات پہ جو پچھلے گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بشمول حضرت عیسیٰ ہوا ہے. یعنی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وفات مسیح کے اوپر صحابہ کا اجماع ہے. ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ بزرگان امت کا وفات مسیح پر اجماع ہے. اور یہ دعویٰ جو ہمارے مخالفین کرتے ہیں کہ حیات مسیح پہ بزرگوں کا اجماع ہے، یہ بالکل غلط ہے. انشاءاللہ جب ہم وفات مسیح پر پارٹ 7 کریں گے یا کسی بھی اور پارٹ میں موقع ملے گا تو میں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اجماع ثابت بھی کر دوں گا اور ساتھ میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ ان مولویوں نے کیسی کیسی کج بحثیاں کی ہوئی ہیں. اب ہم نزول مسیح کی طرف چلتے ہیں. 2 گروپس ہمیں حدیثوں میں پتہ چل گئے. جس طرح احادیث کے یہ 2 گروپس ہیں، اول وہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح الگ ہیں، مہدی الگ ہیں. دوم وہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی شخص ہے. اسی طرح بزرگان امت بھی یہاں پہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. اول وہ جو حیات مسیح کے قائل ہیں اور جن کے حوالے آپ کو مولویوں کی کتب سے مل جائیں گے. دوم وہ بزرگان جو وفات مسیح کے قائل ہیں اور جن کے حوالے ہماری کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے. میں ان حوالہ جات کو دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں 2 ایسے حضرات کے حوالے پیش کرتا ہوں جو دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل معلوم ہوتے ہیں. سب سے پہلا حوالہ اقتباس الانوار کا شیخ اکرام صابری صاحب رقم طراز ہیں. ترجمہ: کاملین کی روحانیت کبھی ارباب ریاست پر ایسا تصرف کرتی ہے کہ وہ ان مرتاضین کے افعال کا فائل بن جاتی ہے اور اس مرتبہ کے پانے کو صوفیہ بروز قرار دیتے ہیں. بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح مہدی میں بروز کرے گی اور نزول عیسیٰ سے مراد یہی بروز ہے مطابق اس حدیث کے کہ عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں. اب شیخ اکرام صابری صاحب نے ایسے صوفیہ کی اگرچہ یہاں پہ تردید کی ہے کہ ان کا مقدمہ ضعیف ہے، لیکن اس کے تردید کے باوجود اس ثابت ہو گیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امت کا حیات مسیح پر اجماع تھا، یہ دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا ہے. اور یہی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. وفات مسیح پر صحابہ کا اجماع تو ہے لیکن بزرگوں کا حیات مسیح یا وفات مسیح پر کوئی اجماع نہیں ہے. دوسرا ریفرنس ہے امام سراج الدین ابن الوردی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کی جو کتاب ہے خریدت العجائب و فریدت الرغائب صفحہ 214، وہ بیان فرماتے ہیں ایک گروہ نے کہا ہے کہ نزول عیسیٰ سے ایک ایسے شخص کا ظہور مراد ہے جو فضل و شرف میں حضرت عیسیٰ کے مشابہ ہوگا، جیسے کہ ایک نیک آدمی کو فرشتہ کہہ دیتے ہیں اور شریر آدمی کو شیطان کہہ دیتے ہیں، مگر اس سے فرشتہ اور شیطان کی ذات مراد نہیں ہوتی. اب دیکھیں کہاں رہا حیات مسیح پر بزرگوں کا اجماع. حالانکہ یہ خود حیات کے قائل ہیں لیکن بڑی دیانتداری کے ساتھ انہوں نے اختلاف رکھتے ہوئے بھی اپنے اپنے زمانوں میں ان مسلمانوں کا ذکر کر دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے. اب چلتے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر. جب قائلین نزول مسیح، یعنی جو قائل تھے کہ مسیح کا نزول ہوگا، انہی عیسیٰ کا ہوگا یا امت میں کوئی پیدا ہو کے آئے گا، ان کے سامنے جب عقیدہ ختم نبوت ہے تو ان کے 4 گروپس بنتے ہیں.
پہلا گروپ ان قارئین حیات مسیح کا ہے جنہوں نے کہا کہ حضرت مسیح کو نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ملی ہے، ان کا آنا ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، ختم نبوت تو یہ ہے کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یعنی یہ حضرات آمد ثانی میں حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، اور مولویوں نے ہمارے خلاف لکھتے ہوئے انہی کے حوالے پیش کیے ہیں، اور یہی جواب احمدیوں کو دوسرے غیر احمدی مسلمانوں سے سننا پڑتا ہے۔ غیر احمدی مسلمان سمجھتے ہیں کہ بس یہی ختم نبوت کی تشریح کی گئی ہے اور یہ متفقہ اجماعی تشریح ہے، جو کہ غلط ہے۔ اچھا، دوسرا وہ قارئین حیات مسیح ہیں جنہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت ختم ہوئی ہے وہ تشریح نبوت ہے، یعنی کتاب والی نبوت ہے، یعنی دین لانے والی نبوت ہے، نہ کہ غیر تشریح نبوت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیر تشریح نبی کی حیثیت سے نازل ہوں گے، یعنی یہ حضرات حضرت عیسیٰ کو آمد ثانی میں نبی ہی مانتے ہیں، لیکن ختم نبوت کی تعویل کر رہے ہیں۔ ان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیمات الہیہ کا حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ امیج دکھائیں جی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی ایسا شخص نہیں آ سکتا جسے خدا تعالیٰ کوئی نئی شریعت دے کر مبعوث کرے۔ میں نے یہاں پہ ربانی مسئلہ چھوڑ دیا، مجھے شک ہے کہ عربی میں یہ نہیں آیا اس طرح سے، مجھے کنفرم کر لینا چاہیے تھا کہ میں پھر بھی فیوچر میں کنفرم کر لوں گا، اس لیے میں نے احتیاطاً ربانی مسئلہ پڑھا نہیں ہے، یہ غالباً کیونکہ پیچھے یہ نہیں لگایا گیا ہے تو ایگزیکٹ ترجمہ ضروری نہیں کہ ہو۔ اچھا، میں یہاں پہ اب ایک اہم اشکال کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ کسی کتاب میں کسی بزرگ کا حوالہ پیش کرتی ہے اور ہمارے مخالفین بھی اسی بزرگ کا حوالہ پیش کر دیتے ہیں، جبکہ موضوع بالکل رائٹ لیفٹ لیفٹ رائٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، یعنی آپ پر جو نبوت ختم ہو رہی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ اب کوئی ایسا نہیں آئے گا جو کہ یعنی کہ جسے اللہ شریعت دے کے مبعوث کرے۔ اس کے بالکل برعکس علماء نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی حوالے پیش کیے ہیں کہ حضرت وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، یا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کے سارے حوالوں کو سامنے رکھ کر نتیجہ نکالنا چاہیے۔ ایک طرف حضرت شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت تشریح ختم ہوئی ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو مندرجہ ذیل امور ثابت ہوئے۔ اول، وہ نبوت کا دعوے دار یا جس کو وہ کنڈیم کر رہے ہیں شرعی نبوت کا دعوے دار ہے، جس کے بارے میں پہلی حضرت شاہ صاحب لکھ چکے ہیں، اچھا، کہ اب کسی کو شریعت دے کے مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ خود کیونکہ وہ نزول مسیح کے قائل ہیں اور حیات مسیح کے قائل ہیں، تو انہوں نے ظاہری بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نبی نے آنا ہے وہ تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بنتے ہیں، یا آنے والا مسیح موعود بنتا ہے، تو کیونکہ وہ حیات مسیح کے قائل ہیں لہذا وہ اپنے لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ اب 12ویں صدی ہجری کے وہ مجدد بھی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان کے دور میں اگر کوئی شخص مسیح موعود کا دعویٰ تو نہ کرے لیکن وہ ہٹ کے نبوت کا دعویٰ کرے، تو اس زمانے میں اور اس سارے ادوار میں ایسا شخص تو جماعت احمدیہ کے عقیدے کی روح سے بھی کاذب ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کی روح سے بھی کاذب ہے۔ تو فرق کیا ہوا؟ شاہ صاحب حیات مسیح کے عقیدے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کے نزول کے قائل ہیں، اور ہم وفات مسیح کے عقیدے کی روح سے امت میں ایک شخص کے آنے کے قائل ہیں جو مسیح موعود ہے، لیکن اس کے غیر شرعی نبی، اس کے امت غیر شرعی نبی ہونے پہ دونوں کا ہی اتفاق ہے۔ تو اختلاف ہمارا ہو گیا شخصیت پہ۔ اچھا، تیسرا جو قارئین حیات مسیح کا گروپ ہے وہ ہے جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ حضرت عیسیٰ وقت نزول محض امتی ہوں گے، نبی نہ ہوں گے۔ اب ایسے حضرات کی تردید حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، حوالہ میں مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب کی تحفہ قادیانیت کی پہلی جلد سے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے باقاعدہ اوپر ہیڈنگ دی ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ، اور پھر وہ لکھتے ہیں نیچے کہ چنانچہ 9ویں صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ الاعلام بحکم عیسیٰ علیہ السلام، زیر زبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو پڑھنے میں ایک موترس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔ حوالہ یہ ہے، پھر اس مدعی سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس حدیث کے ظاہر کو لیتے ہو اور جو مطلب ہم نے اس کا کیا ہے اس پر معمول نہیں کرتے ہو، تو اس صورت میں تجھے دو میں سے ایک صورت لازم آئے گی، یا یہ کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی نفی کرو، یا بوقت نزول ان سے نبوت کی نفی کرو، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ یہ حوالہ اصل میں ایک بحث ہے کہ حدیث لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں، اس کی وجہ سے ایک گروہ اس مغالطے کا شکار ہوا کہ مسیح آمد ثانی میں نبی نہیں ہوگا، مسلوب النبوت ہو کے آئے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھایا ہے کہ حدیث لا نبی آبادی میں لا کو نفی جنس کے طور پہ مت لو، یعنی کسی نبی نے آنا ہی نہیں،
ایسا کرو گے تو سرے سے نزول مسیح سے انکار کرنا پڑے گا، یا وقت نزول مسیح کے بارے میں عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ وہ محض امتی ہوگا، نبی نہ ہوگا۔ تو وہ دوسری طرف یہ سمجھا رہے ہیں کہ لا جو ہے وہ نفی کمال کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں جو ان کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ لا نفی کمال کے لیے ہے، یعنی میرے بعد میرے جیسے مقام کا نبی نہیں ہے، نہ کہ سرے سے کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہی خاتم النبیین کے معنی ہیں۔ نبیوں کا خاتم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نبیوں میں سب سے افضل۔ چوتھا گروہ جو ہے وہ قارئین وفات مسیح کا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت جاری ہے اور حضرت مسیح کی آمد ثانی اصل میں کسی اور شخص کی آمد ہے جو امت محمدیہ میں پیدا ہوگا۔ یہ حضرات بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غیر تشریح نبوت کے جاری ہونے کے قائل ہیں۔ میں نے پیچھے دو حوالے دکھائے ہیں حیات مسیح کے قائلین کے، ایک حضرت اکرام صابری اور دوسرے امام سراج الدین ابن الوردی، جنہوں نے اپنی کتابوں میں قائل حیات مسیح کے قائل ہونے کے باوجود اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ ان کے زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ رکھتے ہیں یا ان کا آنا کسی اور رنگ میں مراد لیتے ہیں۔ وہ حوالے دکھائے جا چکے۔ اب میں خاص طور پہ امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل تھے، بعد میں وفات مسیح کے قائل ہو گئے۔ حضرت امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع عیسیٰ سے مراد آپ کی روح کا عالم سفلی سے الگ ہو کر عالم قلبی سے مل جانا ہے، اور چونکہ آپ کی روح کا اپنے اصلی مقام یا اصلی قرارگاہ کی طرف لوٹ کر جانا ضروری ہے، اور وہ بھی ابھی تک حقیقی کمال تک نہیں پہنچی، اس لیے آخری زمانہ میں ایک نئے جسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے اس کا نازل ہونا یقینی ہے۔ یہ وہ فرماتے ہیں، حوالہ ہے تفسیر القرآن الکریم جلد 1 صفحہ 296۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ سارے مختلف نظریات رکھ دیے ہیں جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہی امت محمدیہ میں چلتے آ رہے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حیات مسیح ہو یا وفات مسیح، بزرگان علماء کا کسی پر بھی کوئی اجماع نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر اجماع ہے، تو کن معنوں میں ہے؟ خود ان معنوں پر اجماع نہیں۔ نزول مسیح پر اجماع ہے تو واضح اختلاف ہے کہ وہی مسیح آئیں گے یا امت سے کوئی آئے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو احادیث کے دوسرے گروپ سے ریلیٹڈ احادیث جو ہیں وہ دکھا دی ہیں۔ اب میں آتا ہوں عقیدہ ختم نبوت پر اپنے موضوع کی مناسبت سے۔ سب سے پہلے میں نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حوالہ جات چنے ہیں۔ یہ 5ویں صدی ہجری کے مجدد تھے، اور ان کے زمانے میں بھی بالکل پاکستان والے حالات ہو چکے تھے۔ ہر بات پہ ہی تکفیر ہو رہی تھی، کفر کے فتوے ہو رہے تھے، تو ان کو تو باقاعدہ الاقتصاد فی الاعتقاد نام کی کتاب لکھنی پڑ گئی، یعنی اپنے عقیدوں میں میانہ روی اختیار کرو۔ وہ اس میں یہ فرماتے ہیں، جو شخص، اب یہ اجماع کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں ذرا، جو شخص ابو بکر کے وجود اور ان کی خلافت کا انکار کرے اس کی تکفیر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ امر اصول دین میں سے کوئی اصل نہیں ہے جن کی تصدیق واجب ہے، بخلاف حج، نماز اور ارکان اسلام کے۔ اور ہم ایسے شخص کی تکفیر اجماع کا مخالف ہونے کی بنا پر بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں نظام کو کافر ٹھہرانے میں بھی اعتراض ہے۔ یہ کوئی فرقہ ہوگا اس زمانے میں جو سرے سے اجماع کے وجود کا ہی منکر ہے، کیونکہ اجماع کے قطعی حجت ہونے میں بہت سے شبہات ہیں۔ پھر وہ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس امر کی دلیل نیکسٹ امیج، اس امر کی دلیل کہ انہیں کافر نہیں کہنا چاہیے یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نص شرعی سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا ہو وہ کافر ہوتا ہے، اور یہ فرقے معتزلہ و مشبہہ، صحیح واضح پڑھا نہیں جا رہا، ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکذب نہیں، اور ہمارے نزدیک یہ ثابت نہیں کہ تعویل میں غلطی کھانا موجب تکفیر ہے، اور یہ امر ثابت شدہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان کو جان و مال کی حفاظت حاصل ہو جاتی ہے، اور جب تک اس کے خلاف کوئی یقینی دلیل نہ ہو یہ حفاظت قائم رہے گی، اور ہمارا اس قدر کہنا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ تکفیر میں حد سے تجاوز کرنے والے کا فعل کسی دلیل پر مبنی نہیں، کیونکہ دلیل یا اصلی ہوگی یا کسی اصل پر قیاس ہوگی، اور اصل اس بارے میں صریح تکذیب رسول ہے، اور جو مکذب نہ ہو وہ مکذب کے معنوں حکم میں قرار نہیں دیا جا سکتا، لہذا کلمہ شہادت کی وجہ سے ایسے شخص کو عام عصمت حاصل ہوگی، یعنی اسے کافر قرار دینا جائز نہ ہوگا۔ پھر وہ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے خاتم النبیین اور لا نبی آبادی ختم نبوت کے اوپر بحث کرتے ہیں، کیونکہ وہ اوپر عربی میں نہیں ہے اور نیچے یعنی کر کے ہمارے جو ہیں عالم قاضی محمد عزیز صاحب انہوں نے پیش کی، تو اس کا ثبوت ابھی آگے دیا جائے گا کہ بحث یہی چل رہی تھی۔ یہ بتانا ضروری ہے تاکہ کل کلاں کو یہ نہ دعویٰ ہو کہ جی یہ بالکل ہی غلط محفوظ کیا گیا ہے۔ یعنی ہم خاتم النبیین اور لا نبی آبادی کے الفاظ کی ایسی تعویلات کے محال ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے ظواہر تشبیہ متشابہات میں
उस शख्स के एहतमालात तावीलात से भी बहुत दूर के एहतमालात से फैसला दिया है और ऐसा शख्स नसूस को बातिल करने वाला करार नहीं दिया। फिर फरमाते हैं, अगर हम तकफीर का दरवाजा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले के लिए भी इजमा का मुनकर होने की बिना पर खोल दें तो इससे कई अमूरे शनिया पैदा होंगे। मसलन एक शख्स के ये कहने पर कि ये अमर जायज है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल हो सकता है, उसको काफिर कहने में तवक्कुफ ना होगा, यानी वो फिर फौरन काफिर करार दे दिया जाएगा। अब आप ये देखें कि ये जो सारी उन्होंने इजमा पे बहस की है, अगर आज वो पाकिस्तान में होते तो ये बहस कर सकते थे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें उनसे इख्तलाफ भी हो सकता है, हम तो खुद समझते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु खातम नबीन है, उनके ये इजमा है उनके खातम नबीन होने पे। हम तो हमारा दावा सिर्फ ये कि तशरीह पर कोई इजमा नहीं है। अच्छा, इस बहस की बुनियाद पे तफसीर कुर्तुबी के मुफस्सिर लिखते हैं, नेक्स्ट इमेज, आयत खातम नबीयीन के मुतल्लिक जो मायने गजाली ने अपनी किताब अल इक्तिसाब में बयान किए हैं वो मेरे नजदीक इल्हाद हैं और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के बारे में मुसलमानों के अकीदे को मशवश करने के लिए या मशहूस करने के लिए एक खबीस राह निकाल रहे हैं, इससे बचकर रहना चाहिए। ये क्योंकि इसमें भी आयत खातम नबीन में जो ये अगर आप अरबी देखें इस हवाले में, तो क्योंकि खातम नबीन नहीं लिखा हुआ था, वो हमारे आलिम ने समझाने के लिए लिखा, इसलिए मुझे फिर ये हवाला तलाश करना पड़ गया। मैंने जरी भाई से कहा था तो उन्होंने ये फिर हवाला जो है ये ढूंढा था, ये इनकी इसी तफसीर का हवाला है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इमेज, ये अल जामे का अहकामुल कुरान और अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद बिन अबू बकर अल कुर्तुबी, उनका ये हवाला है, ये उसकी अरबी है, आप देख सकते हैं। अगर समझते हैं कि इसमें कोई चक्करबाजी की जा रही है तो फिर हमें बताएं। अब आते हैं खातमुल औलिया इमाम मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, वो ये फरमाते हैं फतुहात मक्किया में दूसरी जिल्द है, सफ़ा 3 है, वो ये कहते हैं, मैं तर्जुमा पेश करता हूं, नेक्स्ट इमेज, वो नबूवत जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से मुनक़ता हो गई है वो सिर्फ तशरीह नबूवत है, ना कि मुकाम नबूवत। बस अब कोई शरा ना होगी जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरा की नासख हो, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरा में कोई नया हुक्म बढ़ाने वाली शरा होगी। और यही माने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के हैं कि नबूवत और रिसालत मुनक़ता हो गई है, बस मेरे बाद ना कोई रसूल होगा ना नबी। यानी मुराद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से ये है कि अब कोई ऐसा नबी नहीं होगा जो मेरी शरीयत के मुखालिफ शरीयत पर हो, बल्कि जब कभी कोई नबी होगा तो वो मेरी शरीयत के हुक्म के मातहत होगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे गौर फरमाएं, अगर आप उलमा से पूछे जाके जो ये अपनी किताबों में जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि इमाम इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह तो जो वली की वलायत होती है ना, उसको वो गैर शरई नबूवत या मुकाम नबूवत कह रहे हैं। हम इसका फैसला बहुत आराम से कर देते हैं, इसी हवाले में अब जरा गैर शरई नबूवत या मुकाम नबूवत की जगह वलायत लगा के फिट करके देखते हैं। वो वलायत जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से मुनक़ता हो गई है वो सिर्फ शरई वलायत है, ना कि मुकाम वलायत। बस अब कोई शरा ना होगी जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरा की नासिख हो, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरा में कोई नया हुक्म बढ़ाने वाली शरा होगी। और यही माने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के हैं कि नबूवत और रिसालत मुनक़ता हो गई है, बस मेरे बाद ना कोई ये हदीस मेरी मजबूरी है कि मैंने उसको इसी तरह पेश किया, इसमें मैंने वलायत नहीं लगाई, बस मेरे बाद ना कोई रसूल होगा ना नबी। यानी मुराद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से ये है कि अब कोई ऐसा वली नहीं होगा जो मेरी शरीयत के मुखालिफ शरीयत पर हो, बल्कि जब कभी कोई वली होगा तो वो मेरी शरीयत के हुक्म के मातहत होगा। खुदा का खौफ करना चाहिए। यहाँ पे अगर गैर शरई नबूवत से या मुकाम नबूवत से मुराद वलायत है तो जरा वो मैथमेटिकली पुट करना शुरू कर दें सारे हवालों में, आप देखें कि कैसी मज़ा खेज सूरत हाल बन जाती है। अब हम चलते हैं इमाम राग़ब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, मुफरदात राग़ब उनकी मशहूर मुफरदातुल कुरान। उन्होंने मशहूर आयत वमन युतिल्लाह व रसूला जो है उसकी जो तशरीह फरमाई है, उसका जिक्र अल बहरुल मुहीत के अंदर उसके मुफस्सिर कुछ इस तरह से करते हैं, खुदा का फरमाना के मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम की तफसीर है, और ये जाहिर है कि खुदा का कौल मिनन नबिय्यीन तफसीर है अनअमल्लाहु अलैहिम की। गोया ये बयान किया गया है कि तुम में से जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह ताला उसको उन लोगों में शामिल कर देगा जिन पर कबल अज़ीं इनामात हुए। और इमाम राग़ब ने कहा है कि इन 4 गिरोहों में शामिल कर लेगा, मुकाम और सवाब के लिहाज से नबी को नबी के साथ, सिद्दीक को सिद्दीक के साथ, शहीद को शहीद के साथ, और सालेह को सालेह के साथ। और इमाम राग़ब ने जायज़ करार दिया कि इस उम्मत के नबी भी नबियों में शामिल हो, जैसे कि खुदा ने फरमाया वमन युतिल्लाह व रसूला,
یعنی من النبیین، نبیوں میں سے. یہ اب کیا ایک ہی تفسیر ہے جو ہمارے سامنے بتائی جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پرانا نبی تو آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے اور جو پرانا نبی ہے اس کو نبوت پہلے ملی ہے. آخر میں حضرت امام ملا علی قاری المتقی الہندی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث آئی ہے، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم فوت ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو صدیق نبی بنتا. اس حدیث کے اوپر باقاعدہ لمبی بحث کی ہے امام علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ اس کے اوپر باقاعدہ جو تشریح کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. نیکسٹ، اگر ابراہیم زندہ رہتے اور نبی بن جاتے، نیز حضرت عمر بھی نبی بن جاتے، تو وہ دونوں حضرت عیسیٰ، حضرت خضر اور حضرت الیاس کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبیوں میں سے ہوتے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام، خضر اور الیاس علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، لہذا انہوں نے ان تینوں کا ذکر کیا ہے یہاں پر. اب سے دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پس حدیث لو عاشا ابراہیم لکانہ صدیقہ نبیہ، اللہ تعالیٰ کے قول خاتم نبیین کے ہرگز مخالف نہیں، کیونکہ خاتم نبیین کے تو معنی یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کے دین کو منسوخ کرے اور آپ کا امتی نہ ہو. تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم کسی بزرگ کا حوالہ پیش کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ غیر شرعی نبوت جاری ہے، صرف تشریعی نبوت منقطع ہوئی ہے، اور یہ مولوی بھی اسی بزرگ کے حوالے پیش کر دیتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، باب نبوت بند ہو گیا ہے، حسن کی وفات پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے. تو اس بزرگ کے سارے اقوال کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کہ وہ شرعی نبوت کی بات کر رہا ہے. اب میں آپ سے آخر میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں جی کہ غیر مشروط طور پر احمدی جو ہیں وہ حضرت کو خاتم النبیین نہیں مانتے، ان کو آخری نبی نہیں مانتے. یہ جو پیچھے میں نے آپ کو نقشہ دکھایا ہے، اگر یہ بزرگان جن کے میں نے حوالے پیش کیے ہیں، امام غزالی، امام ابن عربی پر تو بہت کفر کے فتوے ہیں، ان کو تو گمراہ صوفی بھی کہا گیا ہے، ان کو وہ خاتم الاولیاء بھی سمجھے جاتے ہیں کچھ حلقوں میں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں. ان کو تو گمراہ صوفی بھی کہا جاتا ہے، ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، ان کو بھی نہیں بخشا گیا. اگر یہ بزرگ اس وقت پاکستان میں یہ سب باتیں کر رہے ہوتے، اس عوام نے ان کو بھی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، ڈنڈے بلے مار مار کے ان کے قتل کر دینے تھے. یہ وہ جنونیت ہے جس حد تک قوم پہنچی ہوئی ہے. اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی حیات مسیح پر بزرگوں کا اجماع ہے، ہم مسلمانوں کا متفقہ اجماعی عقیدہ ہے، یہ جو ختم نبوت کی صرف ایک تشریح بتاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ پرانے نبی تھے عیسیٰ، وہ تو آ سکتے ہیں، اب باب نبوت بند ہو گیا، نیا نہیں آ سکتا. یہ سب میں نے حوالہ جات دکھائے ہی اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے بھی قبل یہ سارے حضرات گزرے ہوئے ہیں. میں نے ایک حوالہ، میں چاہتا لے سکتا تھا، میں نے ایک حوالہ بھی کسی ایسے شخص کا پیش نہیں کیا جو حضرت مرزا صاحب کی پیدائش کے بعد پیدا ہوا یا آج کے دن تک اگر کوئی شخص ہو. میں نے ایسے سارے ریفرنسز چھوڑ دیے، اور اس کی وجہ ہی یہی تھی کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کے قیام سے قبل مرزا صاحب قادیانی علیہ السلام کی پیدائش سے قبل بزرگان امت نے کیسے کیسے نظریات بیان کیے ہوئے ہیں. اگر وہ نزول مسیح کے قائل ہیں تو وہ اس پر کوئی متفق نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اوپر سے آنا ہے یا امت میں سے کوئی شخص آئے گا. اگر وہ خاتم النبیین کی تشریحیں کر رہے ہیں تو یہ سنگل تشریح بالکل انہوں نے کہیں نہیں کی ہوئی، صرف یہی ایک کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، پرانا نبی آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا. ساری تشریحیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. یہ تصویر کا مکمل رخ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جو غیر احمدی بھائی ہیں ہمارے، وہ ان معروضات کے اوپر غور کریں گے. انٹرنیٹ پہ کتابیں موجود ہیں، جا کے دیکھیں. صرف میری سن کے نہ مان لیں، ہو سکتا ہے میں نے کسی معاملے میں غلطی کھائی ہو، آپ اپنی تسلی خود کریں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ حقیقت وہی ہے جو میں نے آج اپنی اس تقریر میں بیان کی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.